नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा ख़लक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अहबाब गिरामी, आज की गुफ्तगू का मौजू जैसा कि आपके इल्म में है कि कामयाब ज़िंदगी वही है जो एक बामकसद ज़िंदगी है। इसको अगर हम ये एक फ़र्ज़िया है, हाइपोथेसिस है, इसको हमने देखना है कि इसमें हकीकत कितनी है और इससे हटकर अगर कोई नज़रिया है तो उसमें कितना वज़न है। हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया पर फ़िक्र और नज़रिया और सोच गालिब है, जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है, वो ज़ाहिर है कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का पैदा करता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन का पैदा करता है। चूँकि ये एक हकीकत है कि वही सोच गालिब होती है जिसके पीछे ताकत होती है, तो पावर का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इससे। तो इस वक्त चूँकि वही गालिब हैं और उस गलबे के कई असबाब हैं जिनकी तफसील का ये मौका नहीं है, लेकिन ये देखना है कि उनके यहाँ ज़िंदगी के बारे में क्या नज़रिया है। तो आप अगर उनके बड़े फ़लासफ़ा को देखें, वजूदी फ़लसफ़े के हों या नीचा वगैरह, नीत्शे जिसको हम कहते हैं, तो इन लोगों ने ये कहा कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है जो ख़ारिज से आपको दिया जाए, कोई ऐसा मकसद नहीं है। अब कुछ लोगों ने तो ये कहा कि सिरे से कोई मकसद है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, यानी कोई ऐसी हस्ती, ताकत, शख्सियत नहीं है कि जो मुतय्यन करे कि कोई ज़िंदगी का मकसद है। इस कायनात का कोई मकसद नहीं। फिर कुछ ने कहा कि वो मकसद जो है वो आप खुद मुतय्यन करेंगे, जैसे नीचा कहता है वो इंसान मुतय्यन, हर इंसान जो है वो खुद अपनी तकदीर लिखेगा, वो अपना मकसद ज़िंदगी खुद तय करेगा। और कुछ ने कहा कि वो तय ही नहीं कर सकता, ये ज़िंदगी पर उसे कोई इख्तियार ही नहीं है। तो इस तरह की बातें मगरिब के अंदर फ़लसफ़ियों ने की। अच्छा, ये सोच जो है ये कोई नई नहीं है। अगर हम कुरान करीम का मुताला करें, और ये हकीकत है, और बड़े हमारे आइम्मा और उलमा मुफस्सिरीन ने हर दौर में ये बात कही है कि कोई भी नज़रिया, सोच, फ़िक्र जो चैलेंज करती है वही को, उसका जवाब खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद होता है। ऐसा नहीं है कोई भी ऐसा सवाल फ़िक्री सतह का जिसका जवाब कुरान मजीद के अंदर मौजूद ना हो। ये बड़ी अहम बात है। हमारे मुतकल्लिमीन ने भी यही किया अपने ज़माने में कि जो फ़लासफ़ा यूनान के सवालात थे उनका जवाब उन्होंने दिया अक़ली बुनियादों पर और कुरान करीम की रोशनी में। तो इस नज़रिए का खुद बयान कुरान करीम के अंदर मौजूद है। सूरह स्वाद में फरमाया कि वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, हमने आसमान और ज़मीन को बेकार पैदा नहीं किया, बेमकसद पैदा नहीं किया। ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये तो अहले कुफ्र का गुमान है, ये उनकी सोच है। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिनन नार, तो इनके लिए हलाकत हो दोज़ख की सूरत में। और कायनात जो है उसके बारे में फिर दीगर मकामात पर फरमाया कि इसको हमने वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़
वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़, हमने इसको हक़ के साथ पैदा किया है। एक साबित तसव्वुर, नजरिया, सोच और बुनियाद है जिसकी बुनियाद पर यह कायनात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना वमा खलक़ना अस्समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबिन, हमने फजूल पैदा नहीं की ये कायनात। लव अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना, तो ये कोई खेल तमाशा नहीं है। तो कायनात का एक मकसद है, पहली बात ये थी। और ये जो कदीम और जदीद अहले कुफर के नजरियात हैं कि इस कायनात का कोई भी मकसद नहीं है, और ये जो जितने जदीद नजरियात है, डार्विन का नजरिया हो, वो भी यही है कि इस कायनात का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो एक इर्तिका के नतीजे में हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल के अंदर तब्दीलियां बस होती चली जा रही हैं। तो इसकी कोई ऐसी खास इब्तिदा है और इंतहा भी मालूम नहीं है, कोई इंटेलिजेंट डिजाइन इसके पीछे नहीं है। ये उनका नजरिया है। और जिंदगी के बारे में ये तो था कि कायनात, दूसरा ये है कि जिंदगी, जो इंसान जहां पे आ जाता है। अब इंसानी जिंदगी, अब जाहिर है कि जब कायनात ही फजूल है, बेमकसद है, तो इंसान तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो इसका भी कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन इसको भी कुरान करीम ने मुतय्यन तौर से अलग बयान किया, यह भी नजरिया रहा है। वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, सिर्फ ये दुनिया की जिंदगी, हम उठाए नहीं जाएंगे। जैसे और बहुत सारी मखलूक़ात चीजें हैं, वो जिंदगी उनमें होती है, उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है और बात खत्म। तो हमारी सूरत हाल भी यही है। वक़ालू मा हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया, सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है, हम इसी में मरते जीते हैं। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, और हमें मारने वाला कोई और नहीं है, ये जमाने की गर्दिशें हैं, वक्त है, बस वो वक्त पूरा हुआ और वो मर जाता है इंसान। ये बाकायदा कुरान मजीद आज से 1500 साल पहले उस जमाने के बाज इंसानों के नजरियात को नकल कर रहा है। लेकिन फरमाया कि वमा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म, इनको हकीकत का इल्म नहीं है इस मामले की। इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, ये सब गुमान और जन और वहम की बातें। तो ये जो नजरियात हैं, साइंसी नजरियात हों, इर्तिका का हो और दीगर, वो बस इंसान एक उस कायनात में एक फैलाव है, वो चलता चला जा रहा है। एब्सर्डिज्म का फलसफा है कि ला यानी जिंदगी है, ये इसका कोई मकसद नहीं। और ये सारे जो है, अच्छा, फिर जो लोग मकसद के कायल हैं वो क्या कहते हैं कि मकसद जो है वो क्या है। अब चूंकि वो मकसद, अब जाहिर है कि ये जो है कि बेमकसद होना, ये तो बिल्कुल ला यानी बात है, क्योंकि इंसान को अगर हम बिल्कुल हट के उसका एक मुताला करें किसी भी फलसफे, नजरिए, दीन से, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी समझदार इंसान जो है वो कोई काम भी जब करता है तो उसके पीछे कोई मकसद होता है, उसका कोई ना कोई उसके पीछे गरज होती है। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इस कायनात को बनाने के पीछे मकसद ना हो। तो चुनांचे इसको तो अक्सर ने रद्द कर दिया। अब लेकिन जिन्होंने मकसद मुतय्यन करने की कोशिश की, उन्होंने ये कहा कि हम इसको अकल से करेंगे, अपने तजर्बे से, अपने फहम से, अपनी सोच से और अपनी दानिश से इसको हल करेंगे। चुनांचे फिर उन्होंने मुख्तलिफ मकासद इसके तय किए। किसी ने कहा कि इंसानी जिंदगी का मकसद जो है वो ज्यादा से ज्यादा खुशी का हुसूल है, खुशहाली का हुसूल है, अकल को कामिल करने का मकसद है इसके पीछे इंसानी जिंदगी के। और किसी ने कहा कि नेकी, फजीलत, अखलाकी फ़ज़ाइल से आरास्ता होना, इस तरह की चीज़ें हमें फ़लासफ़ा यूनान के वहाँ मिलती हैं। अब हम आते हैं, ये तो मैंने तमहीद इसलिए रखी कि इस वक्त क्या नज़रियात हैं जो इजमाली तौर पे उनकी तरफ मैंने इशारा किया, तफसील का ये मौका ज़ाहिर है कि नहीं है।
تو قرآن مجید ہمیں تصور کیا دیتا ہے اور جو ہمارا دین ہے وہ کیا دیتا ہے؟ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو مہمل اور بیکار پیدا کیا گیا ہے؟ سدا عربوں کے یہاں اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جو بوڑھی ہو جاتی، وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی، اس پر سواری بھی نہیں اب ہو سکتی، بالکل وہ بوڑھی لاغر ہو گئی اور اب اس سے کوئی فائدہ نفع آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس کو وہ کیا کرتے تھے؟ اس صحرا میں چھوڑ دیتے تھے. بالکل اس کو ظاہر ہے کہ رکھنا ہے، اس کو چارہ پانی دینا پڑے گا، اس کو چھوڑ دیا کہ خود ہی جہاں سے چرتی پھرے اور اپنا پیٹ بھر لے جب تک اس کی زندگی ہے، اور پھر وہیں مر کھپ جائے. تو اب وہ جو سدا ہے، وہ جو اونٹنی ہے یا وہ اونٹ ہے، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. تو فرمایا کہ کیا انسان، یہ جو منکر انسان ہے، اس کا یہ خیال ہے کہ انسان اس طرح جو ہے وہ بیکار چھوڑ دیا جائے جیسے عرب اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے بیکار. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. اور یہاں بڑی اہم بات ہے کہ یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ عقیدے پر بحث کرتا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے پیچھے بھی حیات بعد الموت کا تذکرہ، تو آخرت کا عقیدہ بڑا اہم ہے. اس وقت الحاد اور دہریت جو ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ یہ اس زندگی کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، انسان مر گیا، اجزاء جو ہے وہ پریشاں ہو گئے، بکھر گئے، اور بس زندگی اس کے بعد نہیں ہے. اور یہ بھی وہی بات. تو یہاں کہ بیکار چھوڑ دیا گیا، یہاں پر جو صحابہ کرام اور تابعین نے جو اس کی تفسیر کی ہے اس میں ان دونوں پہلوؤں کو لیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ بیکار نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بلا حساب و کتاب. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کو بالکل ایسا چھوڑ دیا جائے کہ کوئی اس سے سوال جواب نہ ہو، پوچھا نہ جائے، احتساب نہ ہو، کہ اس کو مہمل چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے. اور مجاہد کہتے ہیں کہ لا یؤمر ولا ینہا، کہ اس کو نہ کوئی حکم دیا جائے نہ کسی چیز سے روکا جائے، ایسا نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ نہ اس کو امر بالمعروف کیا جائے یا نہ نہی عن المنکر کیا جائے، نہ کسی برائی سے اس کو روکا جائے نہ کسی خیر کا اس کو حکم دیا جائے، ایسا نہیں ہے. اور سدی نے بھی یہی کہا کہ لا یفترض علیہ عمل ولا یعمل، کہ اس پر کوئی عمل واجب اور لازم نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، کوئی اس کا فریضہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس پر، جو جی چاہے وہ کرتا پھرے، اور کوئی ہستی اس کے اوپر ایسی نہ ہو کہ جس کو یہ جواب دہ ہو، جس کے احکامات کو یہ مانے، ایسا نہیں ہے. تو ایک تو یہ آیت کریمہ، اور دوسرا پھر فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اس کو بالکل واضح کر دیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا. یہ تو سورہ القیامہ میں تھی آیت، ایحسب الانسان ان یترک سدی، 36 نمبر آیت. اور سورہ المومنون افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، فضول میں پیدا کر دیا ہے جس کا کوئی مقصد نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. کیا تم یہ سمجھتے ہو جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو
اب یہ بات تو واضح ہوگی کہ کائنات کا بھی ایک متعین مقصد ہے. اللہ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس کے اندر جب انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کا بھی ایک مقصد ہے. انسان کو عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کریم نے اس کو متعدد طریقوں سے واضح کیا، مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے اس مقصد کو واضح کیا ہے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جامع ترین بات ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون. اب اگلی بات یہ ہے کہ وہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ دوزخ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضی سے. تو انسان جو ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. عبادت کا معنی کیا ہے؟ اس کو بہت زیادہ اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. عمومی طور پہ عبادت جو ہے وہ ہم اس کو بہت ہی محدود معنی میں لیتے ہیں. اور وہ محدود معنی کیا ہے؟ وہ معنی عبادت کے اندر ہیں تو صحیح، لیکن صرف وہی نہیں ہے، اور ہم نے ان کو صرف انہی معنی تک محدود کر دیا ہے. وہ معنی کیا ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر رائج ہیں، عوام میں بھی اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی، کہ یہ بڑا عبادت گزار ہے. کیا معنی ہے؟ کہ 5 وقتہ نمازی ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، بس. اب زیادہ ہو کیونکہ زکوٰۃ تو ہر ایک نہیں دیتا، چلو جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، تو یہ عبادت. حج عمرہ کر لیا، نماز پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، یہ تسبیح اذکار کر لیے. حالانکہ یہ عبادت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، چھوٹا سا پورشن ہے، کل عبادت یہ نہیں. اور یہ کوئی قرآنی تصور نہیں ہے، یہ فقہا کا تصور ہے. فقہا نے جب عبادت کو ڈیفائن کیا تو انہوں نے صرف ان افعال کو عبادت قرار دیا جو محض عبادت ہیں، یعنی وہ افعال کہ جو صرف اور صرف عبادت کو بیان کرتے ہیں، ایکسپریس کرتے ہیں. لیکن جو قرآن کریم کا تصور عبادت تھا وہ پوری زندگی کو محیط. اس میں کیا ہے کہ انسان کی ہر حرکت اور اس کا ہر سکون عبادت بن سکتا ہے، اور عبادت ہونا چاہیے. کیونکہ جب انسان اپنے مقصد کو سمجھ لیتا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کا اقرار کرتا ہے، عبادت کا اقرار کرتا ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے اللہ کے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں سرنڈر کرتا ہوں، اور میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف. یہ ہے عبادت. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے العبودیہ. اسی آیت کے بارے میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ اس میں عبادت کا معنی کیا ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو واضح فرمایا، اور بالکل آغاز یہاں سے کیا کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. عبادت ایک جامع اسم ہے، ایک جامع تصور ہے، ایک جامع عنوان ہے ہر اس چیز کے لیے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے اور اس پر راضی ہوتا ہے. ہر وہ قول من الاقوال والاعمال، اور عمل، اور یہ قول و عمل الظاہرہ، ظاہر ہو چاہے وہ نظر آئیں، والباطنہ یا وہ دل کے اندر ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ عبادت میں، جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. پھر آگے انہوں نے اس کی مثالیں بیان فرمائیں، نماز، روزہ،
हज, ज़कात, ये तो मारूफ हो गई। सच बोलना ये भी इबादत है। दयानतदारी, अमानतदारी, वालिदैन की इताअत करना, इफ़ाए अहद करना, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, पड़ोसियों के हुकूक, मिस्कीनों और मातहतों के साथ हुस्ने सुलूक, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव, दुआ, जिक्र, तिलावत कुरान, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, तमाम तर उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करना, यह भी इबादत है। और हर तरह का खौफ जो है उसको अल्लाह के खौफ के ताबे रखना, खशियत, इनाबत, इखलास, सब्र, तवक्कुल, तस्लीम और रज़ा, ये सारी की सारी चीजें इबादत। अब आप देखिए कि हमने अपनी जिंदगी में इबादत किस कदर उसका एक सिमटा हुआ मफहूम रखा हुआ है, और हम यही समझते हैं कि बस ये नमाज पढ़ ली तो इबादत का तकाजा पूरा हो गया। इबादत, नमाज पढ़ना बिल्कुल फ़र्ज है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो लाजिम है और वो बहुत बड़ी इबादत है। लेकिन नमाज का सलाम फेरने के बाद जब आप मार्केट में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, आप घर में जाते हैं, तो क्या वहां वो इबादत का सिलसिला अब खत्म हो गया? नहीं। असल बात ये समझने की, आप इबादत की एक किस्म को अदा करके दूसरी किस्म की तरफ चले गए। आप जब अपनी दुकान पे बैठते हैं, आप अपने जो है वो मार्केट और मंडी के अंदर जाकर खरीदो फरोख्त, तिजारत, लेन देन करते हैं और उसमें हलालो हराम के ज़ाब्तों की पाबंदी करते हैं, धोखाधड़ी से बाज रहते हैं, पूरा तोलते हैं और खैर खाही करते हैं गाहक के साथ, तो आप इबादत कर रहे हैं। और अगर आप वो नहीं कर रहे तो आप अपने नफ्स की या शैतान की इबादत कर रहे हैं। तो दराजात हैं, तो ये भी इबादत है। आप वहां से निकले हैं, आपने जाकर जो है वो किसी को कोई अच्छी बात बताई है, बच्चों को कहा है नमाज पढ़ें, कुरान करीम पढ़ें, घर वालों को किसी अच्छी बात की तलकीन की है, तो आप इबादत ही कर रहे हैं। किसी को किसी गलत काम से रोक रहे हैं तो आप इबादत कर रहे हैं। आप सो गए हैं, जाकर इशा की नमाज पढ़ी, आप बिस्तर पे लेट गए और ये एक तखय्युल और सोच है कि मैं आराम करता हूं, जिस्म को राहत मिले और कल ताज़ा दम होकर अल्लाह की इबादत और अहकामात पर अमल करूं और अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए एक कुव्वत हासिल कर लूं, तो ये आपका वो जितनी देर आप सोए रहेंगे वो भी इबादत बन जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मोमिन जो है उसको हर चीज पर अजर मिलता है, हत्ता कि वो लुकमा जो वो अपनी बीवी के मुंह में रखता है वो भी सदका है। तो इस एतबार से अल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, आप अच्छी बात कहते हैं, नेकी की बात, भलाई की बात, यह भी सदका है। आपका अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना, उसको वेलकम करना, बिठाना, हुस्ने अखलाक से पेश आना, यह भी इबादत है, यह भी सदका है, मारूफ है, यह भी नेकी है। तो यह है मकसद जिंदगी के इबादत, और इबादत अपने इस वसी तर तसव्वुर के साथ कि जिसमें जिंदगी का हर मसला और हर मामला जो है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंसान अदा करे, तो वो इबादत है। और अब दो पहलुओं से इंसान इबादत की अदायगी करता है। एक उसकी इनफरादियत है, अपनी जात के एतबार से वो जो काम करता है, और एक है कि वो एक इज्तिमाइयत का हिस्सा बनकर जब काम करता है। ये दो पहलू, ये भी हमारे तसव्वुरात से खारिज हो चुके हैं कि हम इंडिविजुअलिज्म, जो कि यह भी मगरिब का तसव्वुर है कि हर शख्स जो है वो आजाद है और वो जो चाहे करता फिरे, इसलिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तसव्वुर जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि वो तो इज्तिमाई तसव्वुर है। आप दूसरे को हुक्म देंगे ना, किसी चीज का तलकीन करेंगे, दूसरे को रोकेंगे किसी चीज से, वो आपको रोकेगा। वल मुमिनून वल मुमिनात बाज़ुहुम औलिया बाज़
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ نے اس کا پہلے ذکر کیا، نماز کا بعد میں کیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ توبہ میں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی عبادت ہے، اور یہ انسان کے اجتماعی زندگی کا حصہ ہے. تو اس کو علماء نے بیان کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے الفاظ. تو یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اب جو ہم اصطلاح بولتے ہیں ہیومن رائٹس کی، وہ ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد کا مترادف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حقوق العباد کا معنی یہ ہے کہ عباد بندے، عباد عبد کی جمع ہے. عبد کس سے ہے؟ وہی عبادت سے. تو مغرب یا جدید نظریات اور فلسفے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان پابندی نہیں ہے کسی کا. تو ہیومن جو ہے وہ خود مختار وجود ہے، جس پر کسی قسم کی کوئی اتھارٹی جو ہے اس کو پابند نہیں کر سکتی، الا یہ کہ وہ کچھ قاعدے ضابطے جو ہے وہ اسٹیٹ کے وہ بنا لیں تاکہ بہت زیادہ فساد نہ پھیلے. یہ ٹریفک کے قوانین ہیں، پولیس وغیرہ، یہ شعبے بنا لیں. تو وہاں تو مجبوری ہے. تو لیکن باقی انسان جو ہے وہ بالکل آزاد ہے. چنانچہ ان کے وہاں یہ ہے کہ ایک انسان کو جیسے پادری بننے کا حق ہے، مذہبی انسان بننے کا حق ہے، تو اس کو جو ہے وہ اسی طرح وہ پورن ایکٹر بھی بن سکتا ہے. وہ چوائس بالکل برابر ہے، کیونکہ وہ ہیومن ہے اور اس کی جو آزادی کا تصور ہے اس پر کوئی قدغن نہیں ہو سکتی. جب خاکے بنے آج سے 15-20 سال پہلے اوباما کے دور میں، تو اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں بھی اس کو غلط سمجھتا ہوں، یہ جو پیغمبر اسلام کے خاکے بنا رہے ہیں کارٹون توہین آمیز، یہ میں اس کو برا ہی سمجھتا ہوں، لیکن اس کو میں روکوں گا نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو آزادی ہے، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ ایک بہت بڑی قدر ہے. تو اسلام کا یہ تصور نہیں ہے، یہ تصور عبادت سے متصادم ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، آپ اس کو کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بری چیز ہے، بھئی اس کا رائٹ ہے. تو اس اعتبار سے انفرادی زندگی کے اندر عبادت صرف یہ کافی نہیں ہے، ہماری اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کا عبد ہونا ہے. اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس لیے سورہ عصر میں اللہ نے یہ ترتیب بیان فرما دی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسلام کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ ایسی انفرادیت، ایسا انڈیویجول پرسن جو ہے جو معاشرے سے کٹا ہوا ہو اور آپ اس کے وہ جی پرائیویسی میں دخل نہیں دے سکتے. نہیں، وہ اپنی اجتماعی زندگی میں خدا کو جواب دہ ہے، اور تمام مل کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیکی کے اوپر رکھنے کے لیے وہ تلقین کریں گے، برائی سے روکیں گے. اور نیکی اور برائی وہی ہے جسے اللہ اور رسول نیکی اور برائی قرار دیں. وہ خود سے نہیں میں طے کروں گا، وہ کوئی میرا ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خدائی فوجدار کہاں سے آ گئے، وہ اور ملا اور مولوی، اور وہ اسی اعتبار سے کہ ان کو کس نے یہ رائٹ دے دیا ہے. انسان آزاد ہے، وہ چوائس ہے اس کی. تو یہ تصور عبادت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں گویا کہ مولوی نے کوئی بیٹھ کے گھڑ دیے ہیں ضابطے. بھئی وہ تو کتاب و سنت کے اندر بات آئی. اب اگر کوئی شراب پی رہا ہے یا کوئی کھلے عام جو ہے وہ مجرا کروا رہا ہے، تو یہ کوئی کسی مولوی نے تو نہیں طے کیا. یہ تو دین کی واضح تعلیمات ہیں کہ یہ حرام عمل ہے، اور اس سے روکنا جو ہے وہ لازم ہے. تو انسان جو ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کا بندہ ہے، عبد ہے، عبادت کرے گا، اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی کرے گا. اور اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، ڈائمینشنز ہیں. صرف اپنے لیے جینا
یہ نہیں. آپ دیکھیے کہ انفرادی زندگی میں تو یہ ہے, ابھی میں نے سورہ عصر کا بھی حوالہ دیا اور قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں بھی اس کو کھول کر بیان کیا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. یہ فرض ہے, فرض کفایہ ہے, چلو سب نہیں کر سکتے لیکن ایک گروہ اور جماعت ایسی رہنی چاہیے جو صرف یہی کام کرے, یا وہ فوکس کر کے یہ کام کرے کہ یدعون الی الخیر, خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے, برائی سے روکے. اور آگے چل کے فرمایا کنتم خیر امۃ. اب یہاں پر اجتماعیت کا وہ واضح تصور دے دیا کہ تم بہترین امت کیوں ہو, اخرجت للناس, تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. اتنا کافی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں یا اپنی مسجد میں یا اپنے مدرسے میں یا اپنے انسٹیٹیوٹ میں بس بیٹھ جاؤں اور یہاں پر تسبیح کر لوں, کلاس ہو جائے اور بس. خیر یہ بھی ایک اجتماعیت کی صورت ہے, الحمدللہ یہ ایک پیغام دوسروں تک پہنچایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو معاشرے کے اندر مزید آگے لے کے چلنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک عالم ہے, اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہے, یا وہ یہ ہے کہ تصنیف و تالیف کا کام کرے جس میں وہ غلط نظریات کا رد بھی کرے, باطل گروہوں پر تنقید بھی کرے, ان کی گمراہیوں کو آشکار بھی کرے. تو امام احمد نے فرمایا کہ اگر وہ صرف نفل پڑھتا رہے گا وہ تو اس کے اپنے ذات کے لیے ہے, اس کا کسی دوسرے کو کیا فائدہ ہے. میں 100 نفل پڑھ دوں, میرے پڑوسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور اگر وہ کتاب لکھے گا, وہ رسالہ لکھے گا, وہ مضمون لکھے گا, وہ پبلش ہوگا, وہ جائے گا, لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس سے, وہ دین سیکھیں گے اور غلط نظریات سے وہ محفوظ رہیں گے. تو مومن جو ہوتا ہے اس کی نیکی متعدی ہوتی ہے, لازم نہیں ہوتی, صرف اپنے تک نہیں محدود رکھتا, وہ خیر دوسروں تک پہنچاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ المومن القوی خیر من المومن الضعیف. قوی مومن بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کہ اس کی قوت جو ہے وہ دین کے لیے کام آتی ہے, معاشرے کے لیے کام آتی ہے, مسلمانوں کے مفادات مصالح عامہ کے لیے کام آتی ہے. اور ضعیف بیچارہ جو ہے وہ چلو اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے. وفی کل خیر, ہر ایک میں خیر ہے. تو لہٰذا اسلام اور ایمان اور قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر بھی اللہ کی عبادت پر کاربند رہیں اور اپنی اجتماعیت کے دائرے میں بھی, اپنی سوسائٹی کے اوپر, معاشرے میں, وہاں پر بھی خیر, اللہ کے احکامات کی دعوت, تعلیم, تبلیغ, اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں. اب یہ دنیا میں جب آپ یہ کام ذمہ داریاں کریں گے تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم, اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کہ انسان کا ہم نے کہا مقصد عبادت ہے, تو وہ یہ عبادت کیوں کرے؟ اب یہ بھی کیونکہ یہاں پر پھر وہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, یا میں امر بالمعروف کر رہا ہوں, یا یہ میں لیکچر دے رہا ہوں, تو کیوں دے رہا ہوں؟ اب اس کے پیچھے بھی سوچ ہو سکتی ہے. تو ایک سوچ یہ ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ مجھے اسکالر مان لیں, یہ کہیں کہ یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے, نماز دیکھتے پڑھتے دیکھیں تو کہیں کہ جی بڑا عبادت گزار ہے, بڑی زبردست نماز پڑھتا ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہے. مال خرچ کروں تو یہ نیت آ جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا سخی ہے, بڑی چیریٹی کرتا ہے. اور کتاب لکھوں تو وہ کہیں کہ بڑا مصنف ہے, بڑا قلم کار ہے, بڑا انشا پرداز ہے. تو اور اگر ایون میدان قتال میں اتروں تو اس وقت یہ ہو کہ بڑا شجاع ہے, جری ہے, بہادر ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ نہیں, یہ مقصد اس عبادت کا نہیں ہے. اس عبادت کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے آخرت کے اندر عذاب سے, سزا سے بچا کر مجھے اپنی رضا کے نتیجے میں جنت عطا فرما دے. تو یہ ہے مقصد زندگی. اور یہ مقصد اگر نہیں ہے ہماری زندگیوں میں تو پھر بے مقصد زندگی ہے. مسلمان نافع ہوتا ہے. میں اس کو ایک اور اینگل سے کہوں, کیونکہ یہ بات
بہت زیادہ کہ بھئی مذہب جو ہے وہ انسان کو بیکار کر دیتا ہے، پھر وہ انوویشن نہیں کرتا، وہ تو معاشرے میں حصہ ہی نہیں لیتا. میری گفتگو میں بھی ابھی تک جو بات آئی کہ جی وہ اچھائی کا حکم دینا برائی سے روکنا، تو وہ کہتے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں. اب تو ہمیں چاہیے کہ جی ٹیکنالوجی اور یہ مادی ترقی اور معیشت اور خوشحالی اور انفراسٹرکچر اور وہ سارا کچھ. تو دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اس کو بالکل منع نہیں کرتا، اس کو روکتا نہیں ہے، لیکن مقاصد کے اندر وہ درجہ بندی ضرور کرتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ بہت بڑا بزنس کھڑا کرتا ہے، ایک امپائر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اس سے ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی جو ہے وہ بس عام سی زندگی گزار کے چلے، تو کسی کا وہ نہیں کرتا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہزاروں نوکریاں پیدا کر رہا ہے وہ کامیاب انسان ہے. تو اگر وہ مذہب پہ لگ جائے چلے کاٹ رہے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ جو ہزاروں نوکریاں پیدا کر رہا ہے وہ کسی کا حق تلف نہیں کر رہا، وہ جائز طریقوں سے کر رہا ہے، تو پھر تو واقعتاً وہ بہتر ہے. اور وہ وہی المومن القوی خیر من المومن الضعیف، وہ تو بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے، لوگوں سے مال چھینتا ہے، ہزار نوکریاں پیدا کی لیکن دسیوں ہزار کے گھر اجاڑ دیے، ان کی جائیدادیں چھین لی، تو اب بھی آپ کہیں گے کہ وہ کامیاب ہے. اسی طرح وہ دنیاوی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. اسلام بالکل یہ تصور بھی ہمیں نکالنا ہوگا کہ مذہبی آدمی جو ہے وہ ان چیزوں میں حصہ نہ لے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا ہر شعبہ جو ہے آپ اس کے اندر جائیں، اور میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہر چیز عبادت ہے. تو اس کے اندر وہ جاتا ہے، اس کی اگر نیت یہ ہے کہ میں انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں تو اس کا وہ کام بھی عبادت ہے، وہ بالکل کرے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کام کے اندر اگر وہ اصل مقصد زندگی کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں. بس اتنی ایک چھوٹی سی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں. اور اس کو تاریخ نے واضح کیا ہے، تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ تمدن کے لیے ان لوگوں نے کم کام نہیں کیا جو اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے بھی کھڑی کی ہیں، تمدن انہوں نے بھی پیدا کیا ہے. اور دیکھیے صحابہ کرام نے زمینیں ملک فتح کیے ہیں، وہاں جا کر ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو ان کے کام آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کر اور بعد میں پھر خلافتوں کے دور میں وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اسلام اور مذہب کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہے. اسلام کا یہ ہرگز مطالبہ نہیں ہے. دیکھیے کہ جو فرض عبادت ہے وہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے جو کام کے اوقات میں آتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 2 نمازیں ہیں، ظہر اور عصر ہی آتے ہیں. اگر آپ زیادہ بھی کریں تو مغرب سے پہلے تو لوگ اپنے عمومی جو کام کے اوقات ہیں ان سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو اب وہ جو 2 ہیں وہ یہی ہے کہ بھئی جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن تھوڑا یاد دہانی کے لیے اٹھ جائیں کہ میں نے کام کو صحیح طریقے پر کرنا ہے اور اصل میرا جو ماسٹر اور آقا ہے وہ کون ہے. وہ یاد دہانی ہے، ساتھ وہ رکاوٹ نہیں ہے. آپ لنچ کا 1 گھنٹہ وقفہ کرنے کو تیار ہیں، نماز ظہر کے لیے 15 منٹ کیوں نہیں نکال سکتے؟ تو یہ سوچ کا فرق ہے. تو لہذا یہ اسلام کا ایک جامع تصور ہے. اب کہ اس کے پیچھے اللہ کو راضی کرنے کا مقصد وہ زندہ رہنا چاہیے، وہ مستحضر رہنا چاہیے، وہ ذہن کے اندر ہر وقت رہنا چاہیے. اگر وہ نہیں رہے گا تو انسان پھر جو ہے وہ نمود و نمائش کے لیے کرے گا، وہ بڑا اس کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ نہیں رہ جائے گا، وہ چھوٹا مقصد رہ جائے گا، دنیا کی شہرت یا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، بس ویسے ہی کر رہا ہے. تو ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہپی کلچر جو ہے، آپ دیکھیں کہ ہندوؤں کے آشرم یا یہاں بھی ہمارے بعض جو صوفیوں کے دربار مزار ہے وہاں پر آپ کو یہ انگریز وغیرہ نظر آئیں گے. وہ دھمالیں ڈال رہے ہوتے ہیں، قوالی پہ ناچ رہے ہوتے ہیں ہندوؤں کے وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو اندر ایک خلا ہے نا انسان کے اندر،
وہ ان چیزوں سے نہیں بھرتا، ویلفیئر کے کاموں سے، اور وہ اللہ، وہ جو ایک ان دیکھے خدا کی طلب ہے وہ پوری نہیں ہوتی ان چیزوں سے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ مارے مارے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ تو ترقی کی معراج پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ان میں یہ خودکشیاں اور پھر یہ ادھر رجوع، اب ان کو چونکہ جس کو صحیح پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذہب جو ہے، جو ہندو مت کو بھی وہ روحانیت کا ذریعہ مان لیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ کے رضا کا جو مقصد ہے، اللہ کے ساتھ ایک جو نجی تعلق ہے وہ بھی قائم کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو واضح کیا، فرمایا کہ قیامت کے دن، اب یہ ہم اس کو اختتام کی طرف آ رہے ہیں، یہ سنن ترمذی کے اندر بھی روایت ہے اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کی. لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، انسان کے یہ جو دو قدم ہیں، انسان ان کو نہیں ہلا پائے گا، یہ اٹھا نہیں سکے گا قدم، کھڑا رہے گا. حتی یسأل عن اربعین، اور بعض میں عن خمسین آتا ہے، یہاں تک کہ 4 یا 5 چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے. وہ 5ویں چیز اصل میں اسی کے اندر شامل ہے، تو اس لیے بعض نے اس کو 4 سے بیان کر دیا، بعض نے 5 سے. وہ کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افناہ، یہ مقصد زندگی ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہاں جواب دے گا کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اب بتا زندگی کہاں گزار کے آیا. اسی کے وہ جو 5ویں چیز ہے نا، ابھی آگے 3 آئیں گی، تو یہاں دوسری چیز سمجھ لیجئے، اس کو خاص طور پر یہ جو میرے ینگسٹر، یہ میرے نوجوان دوست ہیں، فرمایا کہ ان شبابی ہی، اس کی نوجوانی کے بارے میں کچھ. اب زندگی کے اندر نوجوانی تو آ گئی نا، لیکن اس کے باوجود حدیث مبارکہ میں آپ نے جوانی کا ذکر علیحدہ فرمایا ہے کہ خاص جوانی میں جب ساری قوتیں اور طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، اس وقت تو نے کیا کیا تھا، اس جوانی کو کس کام میں لگایا تھا؟ کہ جوانی ساری جو ہے وہ گزار دی اور کاموں میں، اور پھر آخر عمر میں جب کچھ اور نہیں رہا تو پھر بیٹھ گئے. نہیں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. تو لہٰذا جوانی میں یہ جو عمر ہے، اس کے اندر آپ دین میں کی طرف جب آتے ہیں، اور محمد بن قاسم جب آئے یہاں تو 17-18 برس کی عمر میں، تو یہ تھا. اور وہ صحابہ کرام جب بدر ہوا تو وہ حضرت ابن عمر اور بعض اور صحابہ تو وہ جیسے نا کہ چھاتی ناپتے ہیں تو قد آپ، تو وہ بڑے ہو کے نا وہ ایڑیوں پہ اٹھ کے، تاکہ قد بڑا نظر آئے کہ ہم بھی جائیں گے جہاد کے لیے. تو یہ شوق آج ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے مقصد زندگی کا. وہ اب اس میں پڑا ہوا ہے کہ میں نے ڈگری کرنی ہے، میں نے کریئر بنانا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اس سے کوئی منع نہیں، آپ بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید کا فہم اور تصور عبادت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کر آپ ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ وہی ہمارا فرق ہوگا. تو فرمایا کہ سب سے پہلے کہ ان عمرہ فیما افنا، کہ اپنی زندگی عمر کے بارے میں کہ کہاں خرچ کیا، اس کو کس چیز میں فنا کر دی ساری زندگی. وان جسدہ فیما ابلا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا اور بوسیدہ کیا، اس سے کیا کام لیتا رہا. وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور جو علم یہ حاصل کیا تھا قرآن کا، سنت کا، حدیث کا، جان لیا تھا جو، اس پر کتنا عمل کیا. اور وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. یہ 5 یا 4 سوال ہیں کہ جن کا جواب دیے بغیر انسان جو ہے وہ میدان محشر سے ہل نہیں سکتا، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ. تو لہٰذا یہ عبادت جو ہے وہ انہی 5 سوالوں کی تیاری ہے. وہ یہی ہوگی جب اللہ پوچھے گا تو ہم کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے میں نے اپنی جوانی کو بسر کیا، تیرے احکامات کی پابندی میں ساری زندگی گزار دی، مال تیرے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق کمایا اور تیرے احکامات کے مطابق خرچ کیا، اور اپنی جوانی کو بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا. تو یہ اگر جواب دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں پر کامیابی ہے. اور فرمایا کہ
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने, हर जान ने मौत का जायका चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हें तुम्हारे बदले जो हैं वो क़यामत के दिन दिए जाएंगे। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो गए। तो ये है जनाब कामयाबी। तो बामकसद जिंदगी कामयाब जिंदगी। तो मकसद जिंदगी अल्लाह की इबादत और रज़ाए इलाही का हुसूल, और आखिरत में उन सवालों के जवाब की तैयारी और जन्नत में दाखिला, ये हमारा मकसद है। और फरमाया कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। सबसे आखिर में जो जन्नत में जाएगा ना, अब ये कहते हैं जी इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने खजाने हैं, हंसते हैं मजहब पर मौलवी मुल्ला कह के। अब वो गाली देने के लिए वो कुरानी आयत की नहीं, वो कहें कि मुल्ला ये कहता है, आगे आयत का माना मफहूम कोट कर देंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इब्ने मसूद कहते हैं कि आखिरी जन्नती जो जन्नत में जाएगा वो पहले दोज़ख में उसको फेंका जाएगा, क्योंकि ऐसे भी बाज मुसलमान गुनहगार होंगे जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल ना फरमाए, हमें अल्लाह ताला दोज़ख से दूर ही रखे, अल्लाह हमें उसमें कभी भी ना फेंके, एक मिनट के लिए भी ना फेंके। क्योंकि एक और हदीस है, फरमाया कि जो दुनिया में ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारता है, गुजार के जाएगा, क़यामत के दिन सिर्फ उसको एक चक्कर लगवाया जाएगा, ऊपर से एक एरियल व्यू करवाया जाएगा दोज़ख का। तो फिर पूछा जाएगा हाँ भाई कैसा, तो वो कहेगा मैंने आज तक कोई खुशी और सुख देखा ही नहीं है, कोई नेमत देखी ही नहीं, सब भूल जाए, सिर्फ उसकी दहशत को से वो इतना दहल जाएगा। और जो बिल्कुल मुश्किलात में और मसाइब में घिरा रहा, उसको अल्लाह कहेगा इसको जन्नत में भी अंदर नहीं लेके जाओ, इसको सिर्फ दिखाओ, फिराओ इसको दूर से। तो उससे पूछा जाएगा, वो कहेगा मैंने तो कभी कोई दुख देखा ही नहीं है, वो जन्नत के जब नज़ारे देखे। अब आखिरी जन्नती, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। वो जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हब वन, वो घिसटता हुआ बेचारा अपने कोलुओं के बल वो आएगा और जन्नत के दरवाजे पे आके कहेगा या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, मफहूम है। तो अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में। तो वो जब जाएगा वो कहेगा कि वहां तो जगह ही नहीं है। फिर आप अल्लाह फरमाएगा, दोबारा आएगा, फिर यही बात होगी। तीसरी मर्तबा अल्लाह कहेगा जा तेरे लिए जन्नत है, कौन सी, दुनिया के बराबर, बल्कि उससे 10 गुना बड़ी जन्नत। ये जो पूरी दुनिया है इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस जन्नती के लिए जो दोज़ख से निकलेगा और सबसे आखिर में वो जन्नत उसको मिलेगी। तो वो आगे से उसको यकीन नहीं आएगा। बड़ी दिलचस्प हदीस मुबारक है, बुखारी और मुस्लिम की है। तो वो कहेगा ए अल्लाह अतज़हकु बी व अंतल मलिक, ए अल्लाह तू मुझसे, अतस्खरु बी, तू मजाक करता है मुझसे, ठट्ठा करता है मुझसे, तू तो बादशाह है, चल तू उड़ा ले फिर मजाक मेरा। उसको यकीन ही नहीं आएगा। ये बात बयान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे, इतना हंसे कि आपकी दाढ़ें मुबारक जो हैं वो जाहिर हो गई, कि वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि अल्लाह ताला मुझ पर इतना करम फरमा रहा। तो अहबाब गिरामी, ये है मकसद ज़िंदगी। और वो जब हासिल होगा इंशाअल्लाह जन्नत का जो इनाम है, तो ये सारी तकलीफ़ें और ये आजमाइशें ये बिल्कुल जो है वो भूल जाएंगी। और अल्लाह ने ये फरमाया है कि वो रिज़ा जिसके लिए तुम काम करते हो, जिन्होंने वो रिज़ा पा ली उन्होंने असल कामयाबी को पा लिया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सहाबाए किराम के बारे में फरमाया अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी कामयाबी। तो इस बड़ी कामयाबी के लिए हमें ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। और वो कोई अलग से कोई ख़ास मेहनत इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए हमें किसी जंगल में जाना पड़े, इस दुनिया को छोड़कर। जैसे वो कहते हैं कि गारों में चले जाओ और उसकी खो में जाके बैठ के चिल्ले काटो, कुओं में उल्टे लटक जाओ, जंगलों में चले जाओ। जैसे ये बुद्ध मत का फलसफा है, भीख मांगो
اور یہ سارے جو علائق ہیں، رشتے ہیں، چھوڑ دو، شادی نہ کرو، بیاہ نہ کرو، تجارت نہ کرو، نوکری نہ کرو. اسلام کا یہ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہی زندگی گزارو، یہی تجارت کرو، یہی نوکری کرو، یہی سارے حکومت بھی کرو، منڈی میں بھی جاؤ، لیکن ہر جگہ یہ ثابت کرو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے حکم کے مطابق کام کروں. بس یہی اللہ تم سے چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے یہ کام چھوڑو. اللہ کہتا ہے یہی کام کرو، کرو تجارت، لیکن وہ تجارت تمہیں مجھ سے غافل نہ کرنے پائے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقامت الصلاۃ، کہ وہ تجارت جو ہے ان کو نہیں روکتی اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ آخرت کا نقشہ ان کے سامنے رہتا ہے. پھر نہ وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ کسی کا حق مارتے ہیں، نہ ڈنڈی مارتے ہیں، نہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ گالی دیتے ہیں، نہ کسی کی حق تلفی کرتے ہیں. ہر ایک کی وہ جو ہے وہ اس کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، والدین کی بھی، بیوی بچوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی، پڑوسیوں کی بھی، معاشرے کی بھی. وہ سراپا خیر ہوتے ہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. وہ دنیا کے اندر اللہ کے نمائندے، اللہ کے حقیقی بندے بن کر جیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا مقصد زندگی. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو جس کے اندر آپ شریک ہیں الحمدللہ، یہ بھی ایک اجتماعیت کا انداز ہے. آپ مختلف علاقوں سے، محلوں سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اسی مقصد کو سمجھنے کے لیے. اور یہی مقصد ہے کتاب اللہ میں، احادیث مبارکہ میں، وہ اسی کی ساری تشریحات ہیں. حسن اخلاق وہ بھی یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بھاری جو ہے وہ میزان میں چیز ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ حسن اخلاق. تو وہ بھی عبادت ہے. آپ کسی سے اچھا تو سلوک کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور تعلیم، اور قرآن کی تعلیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ خیر ہیں. اس کے ساتھ آپ اپنی پروفیشنل زندگی، آپ میں سے ہر ایک کو، آپ جس آفس میں ہیں آپ کو سب سے بہترین پروفیشنل ہونا چاہیے وہاں پہ. آپ اگر دکان پہ بیٹھتے ہیں، پوری مارکیٹ میں آپ کو سب سے اچھا دکاندار ہونا چاہیے. آپ گھر میں، محلے میں سب سے اچھا شوہر، سب سے اچھا باپ، سب سے اچھا بیٹا، سب سے اچھا محلے دار اور شہری آپ کو ہونا چاہیے. پھر وہ دین نظر. اگر آپ یہ کہ جی بس یہ کلاس پڑھ لیے تو میں نے وہ کر لیا، نہیں. یہ تو پھر کہ ان علم ہی فیما عملہ، کہ یہ علم پھر اس پر عمل کیا کی، اگر نہیں تو یہ وبال بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو یہاں پر مکمل کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.